सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भूंचाल आ गया है और ये भूंचाल किस वजह से है, जिसने पार्टी और हुकूमत की इंतज़ामी ढांचे को तबाह करके रख दिया है। जी हाँ, इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के पार्टी रहनुमाओं के साथ, और बैक वक्त बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने आई हैं। अंदरूनी ख़बरें क्या चल रही हैं, ये इख्तिलाफ़ात किस वजह से शुरू हुए हैं, एक दूसरे पे जो संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उसमें किसके इल्ज़ामात में कितनी हकीकत हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं मुश्ताक यूसुफ़ज़ई साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, पहले तो ये बताएं, ये इख्तिलाफ़ात शुरू क्यों हुए? आखिर खामोशी के बाद एक वो जो था फट गया है, और अली अमीन साहब भी बोल रहे हैं, तैमूर जगला साहब भी बोल रहे हैं, आतिफ भी बोल रहे हैं, जुनैद अकबर भी बोल रहे हैं। शुक्रिया इरफान साहब। असल में आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में और भी सियासी जमातें हैं, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि इसमें जो लोग शामिल हैं, जो सियासी कायदीन हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की सियासत में, और इनको बिल्कुल सब कुछ मिला है तैयार फ्लैट में। और इमरान खान साहब ने मेहनत की है, काफ़ी उन्होंने कोशिशें की, स्ट्रगल किए, उसके बाद उनकी पार्टी यहाँ तक पहुँची है। और कुछ वजूहत भी हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत की है। अब जो बाकी लोग इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, तो या तो ये वो लोग थे कि जो बाकी सियासी जमातों में रद्द हो चुके थे, हाँ, आगे जाने का उनको कोई मौका नहीं था, तो तहरीक इंसाफ में वो आए। कुछ लोगों ने लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए, और ये तकरीबन पाकिस्तान की हर सियासी जमात में ऐसा होता है ना, जितनी भी सियासी जमातें हैं यहाँ से जो तारीख रही है हमारी वो इसी तरह है। लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं उनको पता है कि ये जो हम सब कुछ है ना, हमारे जितनी भी औकात है, तो ये खान साहब की वजह से है। हाँ। और हमेशा से जब ये सियासी जमात बनी है, तो इनको जब परवान चढ़ी मिली, इसको हुकूमत मिली पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये लाइक माइंडेड नहीं है लोग। अच्छा, नजरियाती नहीं है। नजरियाती नहीं है। हाँ, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, और एक जमात बन गई। और उनको पता है कि ये जमात है, इसमें अगर हम रहेंगे तो शायद हम वज़ीर बनेंगे, MP MNA सेनेटर बनेंगे। और जाहिर है कि ऐसे ऐसे लोग बने हैं कि उनके ख्वाब में भी नहीं था कि हम MP बनेंगे, MNA बनेंगे, सेनेटर बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे, तो उनको मौके मिले। अब खान साहब की गलती ये कि इन्होंने जो होता है ना सियासी जमात स्ट्रक्चर होता है ना मजबूत, कि एक सब कुछ होता है ना, थ्रू पर चैनल होता है, ये इस तरह नहीं है। इन्होंने एक ऐसी कल्चर डेवलप की है खान साहब ने इस सियासी जमात में कि लोग उनको शिकायतें करते हैं, और वो लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो लगाते हैं कि आप इनके ख़िलाफ़ काम करें, आप इसके ख़िलाफ़ काम करें। फिर ये खान साहब की सियासी नापुख्तगी है, उनकी कमिलमी है, उनकी सादगी है कि उनको लोगों को पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, या वो इस तरह दानिस्ता तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बंदे को बुलाते हैं कि आप मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मेरे पार्टी वर्कर है, मुझे आप पे ट्रस्ट है, मुझे आप बताया करें जो कुछ पार्टी के अंदर हो रहे हैं या होता रहता है, या हुकूमत में जो कुछ होता है, आपने मुझे बताना है। हाँ, मतलब कि एक अपने उन्होंने स्पाई एजेंट उधर छोड़े होते हैं, जासूस। और ये हर बंदे के पीछे एक बंदा उन्होंने इस तरह छोड़ा होता है। हाँ, तो वो बंदा समझता है कि भाई ठीक है, ये तो मैं खान साहब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किए हैं, मुझे बहुत ट्रस्ट भी नहीं है, करीब हुआ। तो वो बेचारा जो है मेहनत करता है, वो चीज़ों को ढूंढता है, मुख्तलिफ ज़राए से वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, जो ना करप्शन की चार्ज इस तरह, हाँ, तो वो खान साहब तक पहुँचाते हैं। तो फिर वो जब उनके पास चीज़ें पहुँचती हैं, तो जो मेरे पास मालूमात है, जो इन लोगों ने हमें बताया है, जो उनके बड़े करीबी लोग हैं ना, 20 साल से 25 साल से उनके साथ रहे हैं, तो ये उनके तजुर्बात है, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो कहते हैं कि जब उनके साथ आप चीज़ें शेयर करते हैं, तो फिर वो जो बंदा जिसके खिलाफ आपने मवाद उनको दिया होता है, वो फिर उनको बुलाते हैं कि मुझे फलां बंदे ने आपके खिलाफ ये चीज़ें दी है, ये मुझे फलां बंदे, और नाम भी लेता है कि फलां बंदे ने मुझे ये चीज़ें आपके खिलाफ दी है। तो वो बंदा जो है फिर उसके खिलाफ चीज़ें ढूंढता है कि इसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो उनके खिलाफ ना करप्शन के चार्जेस हैं, दीगर चीज़ें हैं, फिर वो इकट्ठा करता है। तो इस तरह इस पार्टी में किसी भी सियासी लीडर को मौका नहीं मिलता कि वो आवाम के मसाइल पे काम करे, गवर्नेंस पे काम करे, पार्टी को आगे बढ़ाए, जो वर्कर्स के तवक्कुआत हैं उन भी पूरा उतरे। क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगरचे बहुत सारी कमज़ोरियाँ इस पार्टी में, बहुत सारे उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं,
گورننس کی تو کوئی نام ہی نہیں ہے، تو ابھی تیسری گورنمنٹ ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں، مخلص ورکرز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا نا، جو نعرے انہوں نے لگائے ہیں، تو لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سنسیئر ہے، انہوں نے یہ نعرہ لگا. یہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ان ورکرز کی بات کر رہا ہوں کہ جو بہت میچور ہے، تعلیم یافتہ ہے، مختلف پروفیشن میں وہ کام کر رہے ہیں. اب بھی میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہی نہیں یہ واقعی جماعت ہے، یہ واقعی سیاسی لیڈر ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے. لیکن اندرونی خانہ آپ دیکھیں اور ان لوگوں کی کرتوت دیکھیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں، سکنڈرز وہ نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ نہ مسلم لیگ والے اس میں انوالو ہے، نہ پیپل پارٹی والے اس میں انوالو ہے، نہ این پی والے شامل ہیں، کوئی بھی اپوزیشن نہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. بلکہ سر آپ یہ ہو رہا ہے کہ اگر گرینڈ الائنس ہونے جا رہے ہیں تو اپنے پارٹی کے لوگ ہی اس کو کمزور کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس جماعت کو کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے لیے کافی ہے. اچھا سر، یہ جو الزامات لگے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو کافی عرصے سے ہیلتھ کو کور کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے، واقعی ہیں جو تیمور سلیم جگلا صاحب پر انہوں نے اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں؟ اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے ہیلتھ کور کیا تھا بہت کرٹیکل ٹائم میں جب یہاں پہ کرونا تھا، اور بہت بری حالت تھی ہمارے خیبر پختونخوا میں، پاکستان میں. یہ تیمور جگلا کے کرپشن کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی، اور ان کے جو اس وقت کے حکومت میں شامل لوگ ان کے خلاف الزام لگاتے تھے، تو میں نے کہا مجھے دے دیں، مجھے ثبوت دیں کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے. تو پھر وہ پیچھے ہٹ دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. مطلب کہ کچھ ڈاکومنٹ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ تیمور جگلا بہت تیز ہے، بہت ہی محنتی ہیں، اور میرے خیال میں محمود خان کے گورنمنٹ میں اگر میں کہوں کہ ایک بندہ تھا جس نے واقعی پروفیشنلی محنت کی ہے اور چیزوں کو سمجھتے تھے، وہ یہی تیمور جگلا تھے. اگرچہ وہ میڈیا سے بہت دور رہتے تھے، بزی رہتے تھے، میڈیا کو ٹائم نہیں دیتے تھے، لیکن وہ ہر وقت کام کرتے تھے، رات کو بھی وہ دفتر میں ہوتے تھے. تو بہت محنتی تھے. تو اس لیے یہ جو ہے نا سیاست، اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. جب لوگ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے آگے جا رہے ہیں، اس وقت بھی مجھے پتا ہے کہ ان کے پر کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی جب یہاں پہ محمود خان وزیر اعلیٰ تھے. تو کچھ لوگوں کو خدشہ تھا، ڈر تھا کہ یہ بندہ بہت آگے جا رہا ہے. تو میں نے اس وقت بھی میں جانتا تھا کہ بڑے اہم لوگوں نے خان صاحب کو شکایت کی تھی کہ یہ بندہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے. لیکن چونکہ بہت تیز تھا، خان اس کو جانتا تھا، وہ خان وزیر اعظم تھے، ان کو بلاتے تھے، ان سے فیڈ بیک لیتے تھے، تو اس لیے پھر ان کو موقع نہیں ملا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس وقت کہ ایک تو مختلف گروپس ہے، ایک جو ہے علیمہ خان گروپ ہے، اس میں کمپیریٹیولی وہ لوگ ہیں کہ جو ورکرز کے بہت قریب ہیں، جو خان کے بہت قریب ہیں، تھوڑے سے مخلص ہیں، اور ان کے خلاف جو ہیں کرپشن کے چارجز بہت کم ہیں، یا تو ہے نہیں یا بہت کم ہے، جو علیمہ خان گروپ ہے. اور وہ دل سے چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے نکل آئے، پارٹی کو لیڈ کرے. ایک ہے ایک اور مضبوط گروپ جو کہ ان کے کندھوں پہ بہت مضبوط لوگوں کے ہاتھ ہے. وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نکل آئے، لیکن دل سے وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب نکل آئے، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں اور ان کے پاس بڑے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب نکل آئے. ایک دوسرا گروپ جو ہے وہ بشرا بی بی کا گروپ ہے، تو وہ گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خان صاحب نکل آئے. اب نے شاید سنا ہوگا کہ بشرا بی بی نے ایک بیان دیا تھا پارٹی کے اندر کہ اگر علی امین خان صاحب کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے پارٹی نے، تو یہ جو اسپیکر صاحب ہیں بابر سلیم سوادی صاحب، یہ ہمارے پاس جو ہے بیسٹ چوائس ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے ان کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا، ان کے خلاف کیمپین شروع ہوئی. حالانکہ اس وقت بڑے پرفیکٹ تھے وہ، جب یہ آئے تھے علی امین خان صاحب اسلام آباد دھرنے سے پہاڑوں کے راستے، تو ان کے مہمان کے گھر بنے، تو یہ بڑے ان کے لیے قابل عزت تھے. لیکن ان کو پھر ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے، چونکہ نوشیروان برقی نے یہاں پہ کام کیا ہے، برقی بہت ہی انفلوئنشیل ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو سو کالڈ ہیلتھ ریفارمز ہیں خیبر پختونخوا میں انہوں نے لانچ کیے ہیں. تو یہ جو تیمور جگلا تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت قریب سے کام کیا تھا، بہت نزدیک تھے دونوں. تو وہ کافی خوش تھے ان سے. ایک تو ان کے پاس خزانے کا بھی چارج تھا، ایک منسٹر بھی تھے، تو کوئی ان کو مشکل نہیں تھی. تو خان صاحب نے اس بار ریکویسٹ کی، برقی صاحب نے ریکویسٹ کی خان صاحب کو کہ آپ تیمور جگلا کو کیبنٹ میں ایز ایڈوائزر شامل کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
تو پھر ایک دم جو ہے ایک یہ اور ایک جو بنگش صاحب ہیں ان کی بھی سفارش کی تھی. تو ایک دم جو ہے لوگوں نے تیمور جگڑا کو بھی نشانہ بنا دیا, ان کے خلاف شروع کیا کہ یہ بھائی یہ کرپشن میں انوالو تھا, یہ تھا, تو ان کے خلاف شروع ہوا. پھر جو ہے اچانک ایک اور محاذ نے کھولا یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے, بھئی آپ حکومت جو ہے کافی مشکل میں ہے, آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب جو ہے اگر چاہتے ہیں تو یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے. اور اس وقت پارٹی میں بہت مشکلات ہے, صوبے میں کافی مشکل صورتحال ان کا سامنا ہے. تو انہوں نے غیر ضروری طور پر اسد کیسر کو, شاہرام خان ترکی کو, عاطف خان کو, ان کو نشانہ بنانا شروع کیا. اور میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو علی امین صاحب ایک حد تک ٹھیک کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو ایک ٹکٹ دینا ہے اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے. اس وقت میں نے اس پہ اسٹوری بھی کی تھی کہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا صوبائی اسمبلی کے. اچھا, اصل میں یہ جو لوگ ہیں اسد کیسر صاحب اور شاہرام ترکی اور یہ عاطف خان صاحب, یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے خود تمہیں کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ مجھے آپ جو بڑے لیڈرز ہیں, سینٹرل لیڈرز ہیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے مرکز میں, ٹھیک, تاکہ ہم وہاں کے اگر ہماری حکومت بنتی ہے اپوزیشن یا پھر وہ تو اس لیے پہلے سے طے ہوا تھا کہ آپ لوگ آئیں گے نیشنل اسمبلی میں. لیکن علی امین صاحب نے اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ واقعی یہاں پہ کنسپریسی ہوئی تھی یا خان صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے, یہ سازشی تھے یا یہ تھے. تو میرے خیال میں کافی ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے, پارٹی کو بہت ڈیمیج کیا ہے. پارٹی کے جو سینٹرل سینئر لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ٹاسک ملا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پارٹی کو کمزور بنانا ہے. اور وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے بڑے قریب تھے, بہت عرصے سے ان کے ساتھ رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, تو آپ نے ان کو اس حد تک تنگ کرنا ہے, حد تک بدزن کرنا ہے پارٹی سے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. تو بہت مشکلات ہیں اس وقت تحریک انصاف کو. تو سر یہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہیں یا یہ جو صورتحال چل رہی ہیں اس وقت پارٹی کے اندر سے چل رہے ہیں, الزامات آ رہے ہیں, ایک احتساب کمیٹی بنی ہے, لوگ اس کو نام نہاد احتساب کمیٹی کہہ رہے ہیں. تیمور جگڑا صاحب نے تو خود احتساب کمیٹی سے سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قاضی انور صاحب ہیں, شاہ فرمان صاحب ہیں, بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں, وہ خود متنازع شخصیات ہیں. وہ ان کی موجودگی میں بھلا کیسے آپ شفاف یا غیر جانبدار احتساب کر سکتے ہیں؟ احتساب کمیٹی کے بارے میں بتائیں سر, یہ واقعی احتساب کے لیے بنی ہے یا پھر علی امین کے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنی ہے؟ جو الزام تیمور جگڑا صاحب کے اوپر لگا ہے تو اگر اس میں صداقت ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نیب کی, کیونکہ جو اماؤنٹ یہ لوگ بتا رہے کتنے پیسے خرچ ہوئے, اتنے پیسے جو نا ادھر ادھر ہوئے, تو اس ملک میں نیب کا بڑا ادارہ ہے. اور اس وقت تو ہر تحریک انصاف کے بندے پہ زور ڈالا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں, پارٹی چھوڑیں. اور میں تیمور جگڑا جو تھے ان کے اوپر کافی دباؤ تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی کا بڑا ایسٹ ہے اور یہ پارٹی کو آگے لے جا سکتا ہے, حکومت بنانے میں, حکومت چلانے میں اس کی بڑی مہارت ہے. لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, بہت مشکلات ان کے اوپر سب پہ آئی, آپ کو پتہ ہے نا, سب بالکل, ہاں, کہ گھروں پہ چھاپے پڑے. لیکن ان کو بہت سارے لوگوں کو خطرہ ہے کہ یہ بندہ ہے, اس میں گٹس ہیں اور یہ چیز کو سمجھتا ہے, آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اب جو انہوں نے یہ کمیٹی نے ان کو کوشچنیئر بھیجا ہے, تو میرے خیال میں اگر تیمور جگڑا کے اندر کمزوریاں ہوتی, وہ کرپشن میں انوالو ہوتے, تو پھر ایسا نہ کرتے. وہ جاتے جو اور لوگ کرتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں نا, یہ کمیٹی کے ممبرز ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا, انہوں نے بالکل اسٹیٹ ان کو ٹارگٹ کیا جو تینوں ممبرز ہیں, اور ان کو بھی ہیئر سے پہ ٹارگٹ نہیں کیا. ان کے پاس جو اویلیبل پروفس تھے, جو ان کے خلاف ایلیگیشنز تھی, ان کو بنیاد بنا کے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا, ان کی حیثیت کو چیلنج کیا. تو شاہ فرمان بھی ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے, جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں, جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے. لیکن اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا اگر میں کمیٹی میں ہوں اور میں ایڈوائزر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور میں تیمور جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈا پور صاحب, میں ان کا لائن ہوں, تو اس لیے میں ایڈوائزر نہیں بنوں گا, میں انڈیپینڈنٹلی کام کروں گا. بالکل اس طرح جو وکیل صاحب ہے قاضی انور صاحب, انہوں نے بھی کیا. لیکن جو مصدق عباسی صاحب ہے وہ ایڈوائزر ہے, وہ اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی پارشلٹی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے نا, کہ وہ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ جو کمیٹی ہے جو انہوں نے بنائی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جو ٹاسک ملا تھا وہ شکیل احمد کو ملا تھا, جو وزیر تھے یہاں پہ نا CNW کے. تو ان کو سب سے پہلا ٹاسک ملا تھا کہ خان صاحب نے ان کو بلایا تھا کہ آپ جائیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. ایک کمیٹی کا وہ حصہ تھے کہ آپ جو KP میں گورنمنٹ ہے,
اس کے اوپر نظر رکھے اور جو وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے جو بھی ہوتے ہیں آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے جو آواز بلند کی شکیل احمد نے, تو سب سے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی اور پھر ان کو عہدے سے ہٹایا گیا, ان کے اوپر الزام لگایا گیا. تو ان کو سبق سکھایا گیا اور باقی لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ اگر آپ نے حکومت کے خلاف تنقید کی, آپ نے کرپشن کی بات کی, تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا. لیکن شکیل احمد جو ہے وہ میرے خیال میں چپ نہیں رہے, ابھی وہ آواز نکالتے ہیں. تو یہ کمیٹی ہے, میرے خیال میں یہ کمیٹی جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرے, کیونکہ وہ پارشل ہے. یہ تب لوگ کر سکتے کہ جب آپ بالکل کمپلیٹلی امپارشل ہو. تو میرے خیال میں اب جو ہے بال عمران خان صاحب کی کورٹ میں ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی منظم ہو, اس میں جنونی لوگ کام کرے, محنت کرے جس طرح کرتے آ رہے ہیں, تو ان کو یہ جو ذمہ داری ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, یہ ایسے لوگوں کی حوالے کرنی چاہیے کہ واقعی ان کی غرض ہوں, ان کی کریڈیبلٹی ہو اور یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تاکہ سب جو گروپس ہیں وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں. سر آخری سوال ہے, تو کیا یہ جو بابر سلیم سواتی صاحب کو بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے ٹھہرایا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے؟ اعظم سواتی نے مانسہرہ میں جلسہ کر کے کہا کہ بابر سلیم سواتی نے کمیشن لیے ہیں, ترقیاتی کاموں میں بھرتیاں کی ہے, اس طرح کے وہ الزامات. اب اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ کیا واقعی عمران خان نے یہ ساری باتیں کہی ہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور اندر چلا جاتا ہے, پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں, جیل سپرنٹنڈنٹ سے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ کافی پی کے باہر آ جاتے ہیں. تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ یہ باہر جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, ایک عجیب سا ماحول بنا ہے. اصل میں جو بھی بندہ جاتے ہیں نا جیل کے اندر, وہ آپ جیل سے آ کے بات کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بس واقعی ان کی بات صحیح ہے. اب ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ واقعی بندہ کتنا چالاک ہے, کتنا کلیور ہے, وہ جو وہ کر سکتا ہے نا, وہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا ہے ان کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں, جس طرح پہلے میں نے کہا, جو ابھی تک ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ ملیں, ان کے ساتھ چیزیں شیئر کریں, تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ تو خطرناک بات ہے, میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا. لیکن میرے بعد اگر دوسرا بندہ آتا ہے, ان کے ساتھ مل لیتے ہیں, تو جو انہوں نے پچھلے فیصلے کیے ہوتے ہیں تو وہ ختم کرتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہے. تو اگر اس کے بعد تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور ان کو پھر ان سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں, تو پھر جو دوسرا بندہ ہے اس کی باتیں ختم. تو یہ میرے خیال میں خان صاحب کی بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر یقین کر لیتے ہیں, اور یہ پارٹی چلا رہے ہیں جیل سے خود, اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کے نام پہ, تحریک انصاف کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ایک بار اگر یہ پارٹی ورکرز بدزن ہو گئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے اعتماد کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ سر وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ خبریں شیئر کرنے کا. آپ نے مشتاق صاحب کی خبریں بھی سنی, ان کا تجزیہ بھی سنا, خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے, آئندہ دنوں میں کیا ہونے والا ہے, اس کے لیے مشتاق صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے. بہت شکریہ.